अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, siyaasat.com पर आप सबका इस्तकबाल है। एडिटर सियासत जनाब जाहिद अली खान ने कहा कि इखलास के साथ गरीब मुसलमानों की इमदाद के लिए शुरू किया जाने वाला काम दुनिया और आखिरत में सरकरोई का ज़रिया है। मस्जिद क़ुबा गुड शेड नामपल्ली में मुस्तफ़ा ट्रस्ट की जानिब से गरीब व नादार तलबा में तालीमी वज़ाइफ की तक़सीम के दौरान जनाब जाहिद अली खान ने कहा कि मुसलमान एक ज़हीन कौम है जिसकी सही सिमत रहनुमाई मिल्लत के तालीमी और मुआशी मसाइल को हल करने में मौसर साबित होगी। जनाब जाहिद अली खान ने कहा कि मुसलमानों का शुमार दुनिया की ज़हीन कौमों में होता है, मगर मुआशी वसाइल की कमी के सबब आज के पुराशोब दौर में मुसलमान तालीम के मैदान से बिछड़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि लड़कों के मुकाबले लड़कियां तालीम के मैदान में अपना लोहा मनवाने में कामयाब हो रही हैं, जबकि लड़के गैर ज़रूरी सरगर्मियों में मुतासिर होकर तालीम से महरूम होते जा रहे हैं। जनाब जाहिद अली खान ने मुस्तफ़ा ट्रस्ट की सरगर्मियों पर कहा कि आज भी दुनिया में मिल्लत इस्लामिया की तरक्की के लिए तड़पता दिल रखने वाले मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि इदारे सियासत की जानिब से मिल्लत फ़ंड के तहत 70 से 80 लाख रुपए तालीमी वज़ाइफ की इजराई पर खर्च किया जाता है, जबकि लाखों रुपए ज़हीन और होनहार तलबा पर खर्च करके इन्हें IIT जैसे इदारों में दाखिले दिलाया जाता है, जहां से वो महारत हासिल करके माहाना 60 से 8 लाख रुपए की तनख्वाह हासिल करते हैं। आखिर में सदर कमेटी जनाब शाहिद अली खान ने शुक्रिया अदा किया। सदर मस्जिद क़ुबा कमेटी जनाब मोहम्मद साजिद, डॉक्टर अनीस इकबाल, जनाब अहमद मुहिउद्दीन, जनाब M.A. बासित, जनाब M.A. रज़्ज़ाक़ और दीगर इस मौके पर मौजूद थे। शाहिद अली खान और मैं मदरसे आलिया में बचपन के क्लासमेट थे। मेरी सारी शरारतें उनको मालूम है, उनकी सारी शरारतें मुझे मालूम। और तालीम के साथ साथ शरारतें भी ऐसी होती हैं, ऐसी नहीं कि कल जो वाक़या हुआ, एक बच्चे का कत्ल हो गया, लेकिन हम उस ज़माने में, मैं समझता हूँ आज से 65 साल पहले की बात है, मस्जिद आलिया के हौज में एक आने की शर्त पे शाहिद अली खान डुबकी लगाए। ये तो याद है अभी तक। और आज भी हम जब मिलते हैं, अब तो शायद कोई हमारे असातिज़ा भी बाकी नहीं रहे, लेकिन जो दोस्त अहबाब अब बचे हैं, जब भी मिलते हैं उसी खुलूस के साथ, उसी हंसी मजाक के साथ, और ये चाहते हैं कि ये सिलसिला तादम हयात जारी रहे। मुस्तफ़ा ट्रस्ट के नाम से मैं उस वक्त वाकिफ़ हुआ जब शाहिद अली खान मेरे पास आए और मुझसे कहने लगे कि मस्जिद क़ुबा के तहत एक ट्रस्ट चलता है जिसके ज़रिए गरीब और तालीम होनहार लड़कियों को और लड़कों को तालीमी इमदाद दी जाती है। पता नहीं ये लोग सियासत पढ़कर इतनी दूर दूर से क़ुबा की मस्जिद को तलाश करते हुए यहाँ पहुँचे, लेकिन खुद सियासत की जानिब से जो तालीमी वज़ाइफ दिए जाते हैं वो भी कोई 70-80 लाख से कम नहीं होता। और अभी कुछ दिन पहले IIT के लिए भी 2 लड़कियों को दाखिला दिलवाया गया है। मैं अमाउंट नहीं बोलना चाहता इसलिए कि शायद आप लोग डर जाएंगे उससे, लेकिन आज भी लोग ऐसे मौजूद हैं जो एक आवाज़ पर लब्बैक कहने के लिए तैयार हैं और अपने बच्चों को तालीम दिलाने के लिए। आज से तकरीबन 8-9 साल पहले की बात है, सियासत में ये ऐलान हुआ था कि जो भी लड़का या लड़की मुसलमानों में टॉप पर आएगी उसको सियासत की जानिब से 1 तोला गोल्ड का कॉइन दिया जाएगा, सिक्का दिया जाएगा।
میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے لیے. میٹرک کے لیے ایک لڑکی آئی سیدہ فاطمہ, اور وہ اسٹیٹ ٹاپر پڑی. اس کو سکہ دیا گیا, جلسہ ختم ہوا, وہ اپنے گھر چلی گئی. 2 سال بعد پھر وہ لڑکی انٹرمیڈیٹ میں اسٹیٹ ٹاپر بن گیا. یعنی آندھرا پردیش میں, اس زمانے میں آندھرا پردیش میں انٹرمیڈیٹ میں وہ لڑکی سب سے زیادہ نمبرات کرتی, اور پھر گولڈ میڈل لینے کے وہ لیا ہے. تو میں نے اس سے دریافت کیا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ تم میٹرک میں اور پھر انٹرمیڈیٹ میں یہ اسٹیٹ رینک کیسا بنے. آپ لوگ بھی یہ بات کو غور کیجیے کہ اس لڑکے نے کہا کہ میرے گھر میں ٹیلی ویژن نہیں, اور ہم خاندان کے لوگ کبھی کوئی پکچر نہیں دیکھتے, اور صرف تعلیم کے لیے ہم کام کرتے ہیں. اس لڑکی کو اسٹیٹ رینک لانے کی وجہ سے گجرات کے بٹس پلانی میں مفت داخلہ دیا گیا, اور دوسرے سال ہی سے بڑی ملٹی نیشنل کمپنیوں سے اس کو 5 لاکھ 8 لاکھ کی تنخواہوں کے آفرز آنے لگے. آج وہ بچی تامل ناڈو میں کام کر رہی ہے, اور 7.5 لاکھ روپے اس کی تنخواہ ہے وہاں. اور اس کا یہ جذبہ ہے کہ وہ اپنی اس تنخواہ سے اور بھی 10 لڑکیوں کو تعلیم دلوائی. بیٹیاں پڑھ رہی ہیں, بچے نہیں پڑھ رہے ہیں, یہ بہت بڑی تکلیف کی بات ہے. ہم جو دو بدو کا پروگرام شادیوں کے لیے کرتے ہیں, 4000 لڑکیوں کے رشتے میرے پاس رجسٹرڈ ہیں, اور بمشکل 200-250 بچوں کے رشتے ہیں. اور یہ ایک ایسی بات ہے کہ تعلیم یافتہ لڑکی اپنے سے کم پڑھے لکھے سے شادی کرنا نہیں چاہتی. وہ چاہتی ہے کہ میرا شوہر بھی میرے سے زیادہ تعلیم اور اسی وقت میں چاہتی ہوں. آج ہمارے درمیان بہت سارے مسائل. پولیس ایکشن کے بعد مسلمانوں کے جو زمینات تھے, جو جائیدادیں مسلمانوں کی تھی شہر میں, ضلعوں پر, اور اس کے علاوہ جو نوکریاں مسلمان ملازمتوں میں تھے, وہ سب ختم کر دیے. آج نیا دور شروع ہو رہا ہے. یہ دور میں ہم کو وہ مقام حاصل کرنے کی ضرورت ہے جو مقام آج سے 65 سال پہلے تھا, اور اس کے لیے کوئی دولت کی ضرورت نہیں, اس کے لیے تعلیم کی ضرورت ہے. اور جتنی آپ تعلیم حاصل کریں گے, اللہ نے چاہا تو ہم کو وہ مقام دوبارہ حاصل ہو سکتا ہے جو مقام ہم نے پڑھا. ہم نے اپنی مادری زبان کو کھولی, ہم نے اپنی بڑی اجزاء کی جائیدادوں کو لینڈ سیلنگ کے تحت ختم کیے. شہر کے بڑے محلات جس میں ہم رہتے تھے, آج وہ محلات اربن لینڈ سیلنگ کی وجہ سے ختم کیے گئے. اور یہ سب ساری چیزیں اسی وقت ہم کو حاصل ہو سکتی ہیں جب ہم تعلیم کے بدلاتے ہیں. ایک ہی راستہ ہے ہم مسلمانوں کے لیے, وہ تعلیم کا راستہ ہے. اگر ہم اس میں پیچھے رہ جائیں, ہماری تعلیم چلے گئی, ہمارے پرانے اسکول چلے گئے. شاہد علی خان جا کے اگر عالیہ کو دیکھیں گے, محبوبیہ کو دیکھیں گے, تو پتہ چلے گا کہ ہم جس شان سے اس اسکول میں پڑھے تھے, ہم تو وہ شان دیکھے نہیں. لیکن مدرسے عالیہ تو محبوب علی خان نظام, چھٹے نظام کے لیے شروع کیا گیا. عثمان علی خان اسی میں تعلیم حاصل کرے,
مہاراجا کشن پرساد اسی میں تعلیم حاصل کرے، وہاں سے ہی اسٹیٹ ٹاپرز بھی نکلا کرتے تھے۔ آج کیا نظام ہے؟ بچوں کو بیٹھنے کے لیے شطرنجی تک نصیب ہے، فرش پر بیٹھ کے لوگ وہاں پر تعلیم حاصل کرتے ہیں، تو کہاں سے آئے گی تعلیم؟ محبوبیہ کا حال بھی ہوئی ہے، آج عالیہ کا حال بھی ہوئی ہے، کہ اس زمانے میں نوابوں کے بچوں کے لیے قائم کیا گیا، اس کو آج تباہ کر دیا۔ اسی طرح آپ ہر چیز دیکھیں گے، آج عثمانیہ ہاسپٹل کی بات ہو رہی ہے، آج کوئی بنا سکتا ہے عثمانیہ ہاسپٹل؟ اس کی کوئی نظیر ہم دے سکتے ہیں کہ ایسا ہاسپٹل دنیا میں اور کہیں پر ہے؟ اور یہ آندھرا کے لوگوں کی ناانصافی، ان کی کوتاہی کی وجہ سے وہ ہاسپٹل کی حالت ہے۔ چندر شیکھر راؤ صاحب نے تلنگانہ کے بارے میں بہت سے باتیں کی کہ سورنا تلنگانہ ہے، سونے کا تلنگانہ ہے، فلاں کی بات کرے۔ عثمانیہ کو توڑنے کی کیسی بات کرتے ہیں؟ عثمانیہ کو اگر توڑنا ہے تو اس کے لیے جتنے پیسے لگیں گے اس سے کم صرفے میں عثمانیہ ہاسپٹل کی مرمت کی جائے۔ یہ کون بتائے گا؟ اقتدار میں آنے کے بعد کہ کہاں کے ہندو کہاں کے مسلمان، جو چیف منسٹر بنتا ہے اس کو اپنے خیال سے اس کے مشیروں کے ذریعے کام کرنے کا صحیح ہے۔ مسجد کے ساتھ ایک مدرسہ ہونا چاہیے، اور مدرسے میں صرف عربی تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ کو ماڈرن تعلیم کی بھی وہاں پر گنجائش ہونی چاہیے۔ میں کوٹلہ بیگم پیٹ پہ جو مسجد بنا رہا ہوں، انشاءاللہ مسجد تکمیل ہونے کے بعد 3-4 مہینے میں تکمیل ہو جائے گی وہ مسجد، وہاں پر ایک ماڈرن مدرسہ بنانا چاہیے، وہاں دینی تعلیم ہو اور دنیاوی بھی تعلیم ہو، اس لیے کہ جو حفظ کرتا ہے آپ اس کے دماغ کی تعریف کریں، جب انہیں پوری قرآن شریف کوئی اور مذہب کی کسی کتاب بائی ہارٹ کوئی نہیں کر سکتا سوائے قرآن شریف، یہ معجزہ ہے قرآن۔ اور وہاں پر جو بچے تعلیم حاصل کریں گے، اگر وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے جائیں، جب ان کا دماغ اتنا تر و تازہ رہتا ہے تو وہ لڑکا ماڈرن ایجوکیشن میں بھی اپنے آپ کو کامیابی پیش کر سکتا ہے۔ یہ ہونا چاہیے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں کہ اس کمیٹی نے، آپ کے سبھی ارکان نے اتنی، میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کرے کہ ہر مسجد کی کمیٹی کے لوگ اتنے خلوص کے ساتھ کام کریں۔ حیدرآباد میں یہ کام نہیں ہو رہا، مجھے بےحد افسوس ہے، سوائے لڑائی جھگڑے کے۔ اگر مسجد کی کوئی آمدنی ہو تو سمجھیے کہ وہ مسجد کی آمدنی بالکل ہی ایسے غیروں کے ہاتھ میں چلے جاتی ہے جس کا نہ نکاح ہوتا ہے نہ کتاب ہوتا ہے۔ آپ تو خوش قسمت ہیں کہ مسجد صفا کے ساتھ ساتھ ایک ایسی کمیٹی، مصطفیٰ کمیٹی بھی آپ کے ساتھ ہے، جو آپ کے لیے، آپ کے حق کو پورا کرنے کے لیے اپنے سر کو آگے بڑھائے۔ خدمت قربانی کا بھی آپ اہتمام کیجیے، اس لیے جدھر جا رہی ہے خدمت قربانی کوئی ٹھوس کام نہیں، زکوٰۃ کا پیسہ جا رہا ہے، کوئی ٹھوس کام نہیں۔ اس کے لیے عوام کو جاگنے کی اور اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ایک ایک پیسہ زکوٰۃ کا یہ مستحق ہو، ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ جتنے بھی ایسے چندے جمع کرنے والے ہیں، ان کی کمیٹی کے لیے الگ کھانا بنتا ہے، ان کے اسٹاف کے لیے الگ قسم کا کھانا بنتا ہے، ہر بچوں کے لیے۔ تو یہ جو باتیں ہیں
میں دل کھول کے آپ سے بات کر رہا ہوں، ظاہر ہے کہ لوگوں کو اعتراض بھی ہو، لیکن میں اعتراض کی پرواہ نہیں کرتا، کیونکہ جو کام خلوص کے ساتھ ہو رہا ہے اس کام کا ساتھ دینا یہ ہر فرد کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس کام کو کر رہا ہے۔ مجھے پتا نہیں تھا کہ اس مسجد میں اتنا بڑا کام ہو رہا ہے۔ ہم رمضان کے موقع پر تقریباً 3,500-4 ہزار پیکٹس ایسے تقسیم کرتے ہیں۔ تقریباً کتنے آپ افطار پارٹیاں 6,000 کے قریب 6,000 اسلم ایریا اسلم ایریاز میں افطار پارٹیاں کریں، تو یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ دے رہا ہے، کرو اس کے لیے ہم چھٹے ہوئے ہیں، اور ہم انشاءاللہ یہ چاہیں گے کہ کوئی مسلمان تعلیم کے بغیر نہ رہے، کوئی مسلمان دو دیواروں کی خاطر اپنے آپ کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے، ہر مسجد میں دعا ہوتی ہے خیر کی، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ دعاؤں کا کتنا اثر باقی رہا۔ بارش کے لیے 3 مہینے سے دعا ہو رہی ہے، بارش کی مسلمانوں کی عزت نفس کے لیے بات ہو رہی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا کیا ہے۔ اس ساری چیزوں کے لیے دعاؤں میں اخلاص کی، جب تک یہ اخلاص نہیں نہ ہوگا، میں اس کمیٹی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جو اخلاص کے ساتھ غریبوں کی خدمت کر رہی ہے، غریبوں کو اسکالرشپ دے رہی ہے، غریبوں کو پڑھانے کا انتظام کر رہی ہے، اور وقت پڑنے پر غریبوں کو اناج کی تقسیم بھی کر رہی ہے۔ آپ سب کو چاہیے کہ اس کمیٹی کے ارکان کے لیے دعا کریں تاکہ وہ اس کام کو جاری اور ساری کر سکیں۔ بہرحال مجھ کو یہاں بلانے پر مجھے بڑی مسرت ہوئی، اور یہ دیکھ کر کے آپ لوگوں نے جس خلوص کے ساتھ کام کیا ہے، ادارہ سیاست ہر وقت آپ کے ساتھ کام کرنے کے لیے بہت تیار ہے۔ بہت بہت شکریہ۔